सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुआविया भाई का कुछ पता चला? अकील के पीछे नशिस्त संभालते हुए बिस्मा मुस्तफसिर हुई। अकील ने रात को घंटी ही पर उसे मुआविया के गायब होने की इत्तला दे दी थी। अकील ने लाइल्मी जाहिर की, पता नहीं, यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसके वालिद को कॉल करता हूं। यूनिवर्सिटी तक वो इसी मौजू पर बात करते रहे। पार्किंग से निकलकर वो पुख्ता रविश पर चढ़े। तभी सेठ अब्दुल करीम साले की खूबसूरत मर्सिडीज यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। बिस्मा तजाहुल आरफाना से काम लेकर आगे बढ़ गई। अकील की नजर उधर उठी। उसने बिस्मा को मुत्तला करने में देर नहीं की थी। तुम्हारी शम्मो रानी पहुंच गई है। खामोशी से चलते रहें। बिस्मा के लहजे में नागवारी छुपी थी। अकील हंसा। अब तक खफा हो? वो बेजारी से बोली, इस मौजू को ना छेड़ना बेहतर रहेगा। जाने भी दो यार, इतनी संगदिली अच्छी नहीं होती। बिस्मा भुना कर बोली, जाएं, उसकी दिल जोई करें। वो बेचारगी से बोला, ऐसा कठोर लहजा मेरी हरकत कल्ब बंद होने का सबब भी बन सकता है। तो फिर सिर्फ अपनी बातें करें। बिस्मा के लहजे में नरमी दर आई थी। बिस्मा, बिस्मा, शमामा तेज कदमों से चलते हुए अकब में पुकार रही थी। उसे जबरदस्ती रोकते हुए अकील ने दबे लहजे में कहा, मेरी बिशी बहुत अच्छी है। बिस्मा ने आंखें निकाली मगर शमामा करीब पहुंच गई थी। उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला था। वो आते साथ बोली, अकील भाई, हम आ रही हैं। अकील खुशदिली से सर हिलाता हुआ क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। बिस्मा बेएतनाई से खड़ी रही। उसके हाथ थामते हुए शमामा ने पूछा, खफा हो? किस रिश्ते से? बिस्मा सच में खफा थी। शमामा मुल्तजी हुई। तुम्हारे खलूस और मोहब्बत पर इतरा कर ज्यादती की मुर्तकिब हो जाती हूँ। मुझे माफ कर दो। बिस्मा हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई। 7 कदम बढ़ाते हुए शमामा लजाजत से बोली, माफ नहीं करोगी? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? बेएतनाई से कहते हुए वो आगे बढ़ती रही। शमामा रोहासी हुई। माफी मांग तो रही हूँ, कहती हो तो पाँव को हाथ लगा देती हूँ। बिस्मा तंजिया लहजे में बोली, शुक्रिया। गहरा सांस लेते हुए शमामा ने कदम रोके और उस गोशे की तरफ बढ़ गई जहां वो रोजाना बैठा करती थी। बिस्मा बेनियाजी से चलती रही। बरामदे में कदम रखते ही उसने बेइख्तियार मुड़कर देखा। शमामा संगी बेंच से टेक लगाए घुटनों पर थोड़ी टेक कर बैठ गई थी। उसका रुख मुखालिफ सिमत को था। बिस्मा के होंठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ और वो उसकी जानिब बढ़ गई। पराठा लाया है या भूल गई हो? करीब पहुंचते ही उसने बजाहिर रूखे लहजे में पूछा। शमामा के होंठों से दबी दबी सिसकी बरामद हुई। वो घुटनों में सर देकर बैठी थी। साथ बैठकर बिस्मा के बाजुओं ने उसका घेराव किया और उसका शोखी भरा कहकहा गूंजा, अपनी शम्मो रानी से भला खफा हो सकती हूँ? छोड़ो मुझे और जाओ अपने अकील के पास। शमामा ने कसमसाते हुए उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश की। ये ना हो मेरे हाथों मारी जाओ। उसे आजाद करते हुए बिस्मा ने उसकी पीठ पर धप्पा रसीद किया। मुझे बात नहीं करना। शमामा ने खफगी का मुजाहरा किया। बिस्मा ने आंखें निकाली। नवाबजादी साहिबा, खफा मैं हूं और मनाना तुमने है, इसलिए जल्दी से शुरू हो जाओ। शमामा चुप सादे बैठी रही। बिस्मा ने धमकी दी, माफी मांगनी है कि चली जाऊं? शमामा रोहासी हुई। तुम उसकी तरफदारी क्यों करती हो? मुझे गुस्सा आ जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। बिस्मा दुरुस्ती से बोली, वजाहतें नहीं, माफी मांगने और आइंदा ऐसी बेहुदा हरकत से तौबा करने को कहा है। शमामा बेचारगी से बोली, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मुझे माफ कर दो बिस्मा, आइंदा कोशिश करूंगी कि तुम्हें नाराज ना करूं। बिस्मा की जान। बिस्मा ने फरते जज्बात में उसे लिपटा लिया था। मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूं, बस थोड़ा सा तंग कर रही थी। क्या पता था कि तुम इतनी कनूती हो जाओगी, और कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मैं तुमसे खफा नहीं हो सकती। आइंदा ऐसा करोगी? शमामा ने लाड से पूछा। बिस्मा ने मुंह बनाया। क्या है यार, अब तुम्हारी गलत हरकतों पर एहतजाज भी नहीं किया जा सकता? शमामा चहकी। पिटाई कर लिया करो या सख्ती से डांट दिया करो, खफा होना जरूरी होता है? बिस्मा फलसफियाना लहजे में बोली, सही कहा। चाहने वालों को महबूब की नाराजगी हर सजा से बढ़कर मालूम होती है। शमामा तिलमिलाई। अब अगर उसका जिक्र किया तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। कल से बताए बगैर गायब है। उसके घर वाले सख्त परेशान हैं। बिस्मा ने अकील से सुनी मालूमात उसके गोश गुजार करने में देर नहीं की थी।
شمامہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیں، پیریڈ شروع ہونے میں منٹ آدھ ہی رہ گیا ہے۔ بسمہ ملامت بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ خالی پیریڈ میں کلاس روم سے باہر نکلتے ہوئے عقیل نے بسمہ کو معاویہ کے نہ ملنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ لجاجت سے بولی، 2 پیالی چائے تو لا دو۔ عقیل بے نیازی سے بولا، نوکر نہیں ہوں تمہارا۔ نہیں؟ بسمہ نے آنکھیں نکالیں۔ عقیل نے مسمسی شکل بنائی، تو یوں کہو نا، منت کیوں کرتی ہو؟ کہا لگاتے ہوئے وہ شمامہ کے ساتھ ہو لی۔ سنگی بینچ سے ٹیک لگاتے ہوئے شمامہ مسکرائی۔ شادی سے پہلے ہی غریب کو ڈرایا ہوا ہے۔ بسمہ وارفتگی سے بولی، ڈرتا نہیں، محبت کرتا ہے۔ شمامہ پرخلوص لہجے میں دعا گو ہوئی، اللہ پاک ہمیشہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ بسمہ فوراً بولی، آمین، اور تمہاری بھی۔ شمامہ بدکی، مجھے اس کا نام سننا گوارا نہیں، اور تم ہماری جوڑی بنانے پر تلی ہو۔ بسمہ متبسم ہوئی، میں نے تو معاویہ بھائی کا نام نہیں لیا۔ شمامہ نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ پراٹھا کھانا ہے کہ نہیں؟ نکالو نا۔ بسمہ اس کے شولڈر بیگ پر جھپٹی۔ شمامہ کا مترنم کہا بلند ہوا۔ لنچ باکس اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ تاکید سے بولی، صرف اپنے پراٹھے کو ہاتھ لگانا۔ بسمہ نے لنچ باکس سامنے رکھ کر کیفیٹیریا کی طرف دیکھا۔ عقیل پلاسٹک کی ٹرے میں 2 پیالیاں رکھے قریب آ رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے ٹرے نیچے رکھی۔ کوئی اور حکم بیگم صاحبہ؟ بسمہ نے ایک پراٹھا لے کر لنچ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ سرتاج سبزی کا پراٹھا بنایا ہے، کیفیٹیریا میں آرام سے بیٹھ کر کھاؤ اور لنچ باکس وہیں نہ چھوڑ دینا۔ عقیل بھائی جھوٹ بول رہی ہے، پراٹھا آپ کی بہن نے بنایا ہے، یہ ہڈ حرام صرف کھانا جانتی ہے۔ عقیل مسکین لہجے میں بولا، جانتا ہوں بہن، اسی لیے تو آج کل امی جان سے روٹی بنانا سیکھ رہا ہوں۔ بسمہ کھل کھلائی۔ شمامہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ عقیل محبت بھری نظریں بسمہ کے ملیح چہرے پر ڈال کر کیفیٹیریا کی طرف مڑ گیا۔ وہ تفاخر سے بولی، سن لیا؟ جانتی ہوں تم سا خوش قسمت شاید ہی کوئی ہو۔ شمامہ اداس ہو گئی تھی۔ بسمہ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بولی، یقین مانو وہ بدل گیا ہے۔ اپنا پراٹھا سرتاج کے حوالے کر کے میرے حصے پر تو ہاتھ صاف نہ کرو۔ شمامہ نے پراٹھا لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ میرا سرتاج ابھی نہیں بنا، تمہارے بھائی کو دیا ہے۔ بسمہ نے آدھا پراٹھا اسے پکڑایا۔ لمحہ بھر توقف کے بعد بولی، پتہ تو چل گیا ہے نا، وہ اب تک نہیں ملا۔ شمامہ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، نہ میں تھانے دار ہوں۔ اس نے صرف معافی ہی تو مانگی ہے، ترس نہیں کھا سکتی؟ بسمہ اسے متون کرنے لگی۔ شمامہ ترکی با ترکی بولی، اسے ترس آیا تھا؟ بسمہ مستفسر ہوئی، تو بدلہ لے رہی ہو؟ شمامہ نے نفی میں سر ہلایا، نظر انداز کر رہی ہوں۔ بسمہ مصر ہوئی، معاف نہ کرنا بدلہ لینا ہی کہلاتا ہے۔ شمامہ زچ ہوتے ہوئے بولی، کیا مجھے ناراض کرنے میں مزہ آتا ہے؟ تمہاری بھلائی کا سوچ رہی ہوں، وہ تمہیں محبوب ہے اور اسی لیے معافی نہیں دے رہی کہ پھر سے ہارنا نہیں چاہتی۔ شمامہ تل ملائی، بسمہ کے بےہودہ تجزیے، اسے مار بیٹھو گی اور زندگی بھر کا چین کھو دو گی۔ بسمہ نے کوشش جاری رکھی تھی، تمہارا کام تھا نصیحت کرنا اور مشورہ دینا۔ خدارا اپنی نصیحت کو قرآن و حدیث کا مقام نہ دو کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہ ہو، اور مشورہ دیا جاتا ہے، مسلط نہیں کیا جاتا۔ بسمہ دکھی دل سے مستفسر ہوئی، میرے خلوص پر شک ہے یا خیر خواہی میں کوئی شبہ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر شمامہ نے بوسہ دیا، ایسا کچھ سوچنے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی، البتہ تمہیں عقل کل نہیں سمجھتی۔ چلیں، بسمہ نے گھڑی پر نگاہ دوڑا کر اٹھنے کو پر تولے۔ شمامہ اس کے چہرے پر ناراضگی تلاشنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ لاجواب ہو گئی تھی، شاید بحث کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، شاید شمامہ کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، شاید وہ بد دل ہو گئی تھی۔ سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم کی آمد یوسف کے لیے حیرانی کا باعث بنی تھی۔ میرا بیٹا کل سے غائب ہے، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی عالیہ بیگم نے بپھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یوسف کی حیرانی سوا ہوئی۔ اللہ پاک خیر کرے گا بیگم صاحبہ، ویسے آپ اطلاع دینے آئے ہیں یا تفتیش کرنے؟ عالیہ تند لہجے میں بولی، اپنی بیٹی سے پوچھو، اسے معاویہ کا ٹھکانہ ضرور معلوم ہوگا۔ یوسف تلخ ہوا، میری بیٹی اس کی سیکرٹری تو نہیں ہے؟ عالیہ دھاڑی، میرے بیٹے کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو باپ بیٹی کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی ٹھنڈے لہجے میں بولے، عالیہ پلیز، غصہ کرنے سے مسئلے الجھتے ہیں، تم برائے مہربانی خاموش رہو اور مجھے بات کرنے دو۔ یوسف ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہا۔ وہ میاں بیوی کو بیٹھنے کی دعوت بھی نہیں دے سکا تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھایا
اور اس کے ساتھ نشست سنبھالتا ہوا بولا، یوسف بھائی، یقیناً آپ ایک ماں کی جذباتی باتوں کو دل پر نہیں لائیں گے۔ یوسف نے گہرا سانس لے کر غصے پر قابو پایا اور زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر بظاہر خوش دلی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ حکم کریں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سیٹھ محمد علی تحمل سے بولا، معاویہ کل صبح سے غائب ہے، اس کے دوست احباب سے رابطہ کیا، پولیس میں رپورٹ درج کرائی، تمام رشتہ داروں سے معلوم کیا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ اب ایک آس لے کر آئے ہیں، شاید آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکیں۔ یوسف نے حیرانی سے کندھے اچکائے، میری سمجھ میں اب بھی نہیں آیا، اس زمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیٹھ محمد علی بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شمامہ بیٹی سے دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس معاملے کا میری بیٹی سے کیا تعلق؟ یوسف معترض ہوا۔ سیٹھ محمد علی شاکی ہوا، کیا آپ نہیں جانتے؟ یوسف اکتائے ہوئے انداز میں بولا، آپ کے بیٹے کا یک طرفہ جنون ہے۔ سیٹھ محمد علی نے للکارتی نظروں سے گھورا، تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہو یا بے خبر ہو؟ جی چچا جان، پوچھیں۔ اچانک دروازے سے چاند طلوع ہوا، اس کے موہنے چہرے پر چھایا حزن و ملال باریک بین نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید تمہیں ہماری آمد بری لگی ہو۔ صدیقی صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ محمد یوسف نے بیٹی کی آمد پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، آمد پر تو نہیں، الزام سن کر دکھ ضرور ہوا ہے۔ صدیقی صاحب نے رسمی ندامت ظاہر کی، معذرت خواہ ہوں بیٹی، لیکن اکیلے بیٹے کی گمشدگی نے ہمیں تلخ کر دیا ہے۔ شمامہ شاکی ہوئی، ہمارا قصور؟ لڑکی اتنی بھولی نہ بنو، تم سب جانتی ہو۔ عالیہ بیگم غضبناک ہوئیں۔ سیٹھ محمد علی نے برہمی ظاہر کی، تمہاری زبان چند لمحے سکون نہیں لے سکتی؟ وہ قہر آلود نظروں سے شمامہ کو گھورتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سیٹھ محمد علی مدعے پر آیا، کل تمہارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اپنی زیادتیوں کی معافی تلافی کو آیا تھا اور میرے رشتے سے انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بابا جان راضی ہیں، نہ اس کے والدین کی مرضی شامل حال ہے اور نہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تم کون سی حور پری ہو کہ میرے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو؟ عالیہ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میرا بیٹا تم سے ہزار گنا زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے۔ شمامہ کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم نمودار ہوا، خالہ جان، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ عالیہ تلخی سے بولی، تم میرے بیٹے کو ٹھکرانے کا ذکر یوں کر رہی ہو جیسے وہ گیا گزرا لڑکا ہو۔ شمامہ ترکی با ترکی بولی، یہی تو آپ کا حکم تھا۔ وہ چیخی، میں نے ایسا کب کہا؟ چچا جان اور آپ پہلی بار کس لیے تشریف لائے تھے؟ شمامہ نے حقیقت اگلنے میں لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ ہم تو عالیہ سے بات نہیں بن پڑ رہی تھی۔ شمامہ نے اگلا وار کیا، کل وہ انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا، آپ بتائیں کیا کہتی؟ عالیہ بغلیں جھانکنے لگی۔ سیٹھ محمد علی نے تنزیہ انداز میں پوچھا، ہو گئی تسلی؟ عالیہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ سیٹھ محمد علی شمامہ کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ٹھیک کہا بیٹی، بس یہ بتا دو تمہارا انکار سن کر اس نے کیا کہا؟ شمامہ کے چہرے پر حیا کی سرخی نمودار ہوئی، سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی کہ کہہ رہا تھا کہ میرے بغیر جی نہیں سکتا، اور پوچھ رہا تھا کہ کیا میرے انکار کا مقصد اسے جان سے مارنا ہے۔ میں نے کہا، کسی اجنبی کی موت کی خواہش میں کیوں کرنے لگی؟ اور پھر میں نے اسے درخواست کی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف میں بدنام ہو رہی ہوں بلکہ میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے، اور اس اعلیٰ یونیورسٹی میں سیٹھ عبد الکریم صاحب کی مہربانی سے میرا داخلہ ہو پایا ہے۔ فیل ہونے کی صورت میں میرے بابا جان کو سیٹھ صاحب کی سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ عالیہ پھر درمیان میں کودی، پہلے محبت کا کھیل رچایا اور اب میرا بیٹا اجنبی ہو گیا ہے؟ ہاں، شمامہ نے بے باکی سے سر ہلایا، کیونکہ ایسا اس کے والدین چاہتے ہیں۔ سیٹھ محمد علی نے خشمگی نظروں سے بیوی کو گھورا اور شمامہ کو مخاطب ہوئے، بیٹی، معاویہ کی تلاش میں ہماری مدد کر سکتی ہو؟ شمامہ کے لہجے میں حیرانی تھی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سیٹھ محمد علی نے دامن امید دراز کیا، تم دونوں اتنے قریب تھے، کیا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ ہماری رفاقت کی طوالت 2 دنوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دن اس نے اظہار کیا اور اگلے دن میں نے اسے بابا جان سے ملا دیا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں ڈرائیور کی بیٹی ہوں تو بابا جان کی توہین اور میری تذلیل کر کے چلا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اتنی طویل رفاقت میں اسے کتنا جان سکی ہوں گی؟ عالیہ تفاخر سے کھل کھلائی، بلا شبہ سیٹھ محمد علی کے اعلیٰ نسب بیٹے کو ایک ڈرائیور اور اس کی بیٹی سے متنفر تو ہونا چاہیے تھا۔ شمامہ کی طنزیہ نظریں اس کی جانب اٹھیں، مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ سیٹھ محمد علی بھی ملامتی نظروں سے بیوی کو گھورنے لگے، جو مسلسل اوٹ پٹانگ باتوں سے اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ چچا جان، مجھے اجازت ہے،
गुस्से की हालत में भी शमामा को इखलाकियात नहीं भूले थे। सेठ मोहम्मद अली मिल्तजी हुआ, बेटी, वादा करो मुआविया के बारे में कुछ भी मालूम होने पर फौरन इत्तला दोगी। बेफिक्र रहें, उसने असबात में सर हिलाया। एक आखिरी दरखास्त। सेठ मोहम्मद अली ने उसे उम्मीद भरी नजरों से घूरा। शमामा फीकी मुस्कुराहट से बोली, बड़े दरखास्त करते नहीं, हुक्म देते अच्छे लगते हैं चचा जान। जीती रहो बेटी, मगर इस मामले में बराह रास्त तुम्हारा फायदा और नुकसान छुपा है, इसलिए हुक्म नहीं दिया जा सकता। शमामा कुछ कहे बगैर सवालिया नजरों से उसकी जानिब मुतवज्जा रही। वो लम्हा भर तवक्कुफ करके बोला, अगर मैं कहूँ कुछ अरसे के लिए निकाह मौखिर कर दो तो क्या जवाब मिलेगा? वो इत्मीनान से बोली, चचा जान, जिस मामले में मेरा इख्तियार 0% हो, उसमें मुझे ना घसीटें। सेठ मोहम्मद अली तयक्कुन से बोला, मुझे नहीं लगता कि यूसुफ भाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। शमामा के होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम उभरा। उल्टा बोल गए हैं चचा जान। बाकी आपकी इत्तला को अर्ज है कि ये बाबा जानी का फैसला है, और कुरान और हदीस के बाद मेरे लिए बाबा जान का फैसला मानना फर्ज है। सेठ मोहम्मद अली ने कहा, इस मामले में इख्तलाफ का हक तुम्हें शरीयत देती है बेटी। जो हक अपने बेटे के लिए तस्लीम नहीं करते, उसके हसूल पर मुझे उकसाना जचता नहीं चचा जान। शमामा के लहजे में तो नहीं, अलबत्ता अल्फाज में हल्की सी तलखी छुपी थी। बदतमीजी नहीं करते शमामा, यूसुफ ने फौरन ही डांट दिया था। वो गुलूगीर हुई, गलती हो गई, माजरत खां हूं चचा जान, और सर झुकाए बाहर निकल गई। सेठ मोहम्मद अली ने यूसुफ को टोका, बच्ची ने गलत नहीं कहा, उसे डांटना नहीं चाहिए था। बड़ों की गलतियां उजागर करना बदतमीजी कहलाता है, और अपनी बेटी को मैं बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकता। सेठ मोहम्मद अली मुद्दे पर आया। शमामा ने खुद को बेइख्तियार साबित करते हुए गेंद आपकी जानिब फेंक दी है। शमामा का मेरे अलावा कोई नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब अलविदा कहने पर तुल जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाऊं तो बेहतर होगा। सेठ मोहम्मद अली मुअत्तरिज हुआ। एक तो वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि आप खुद साख्ता परेशानियां पालते रहें। दूसरा, मौत तो किसी को भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि बड़े ही की बारी पहले आए। मेरे मुंह में खाक, शमामा या उसके होने वाले शोहर की बारी आपसे पहले आ जाए फिर? सेठ साहब, आपसे मुत्तफिक होने के बावजूद मेरा फैसला बरकरार है, क्योंकि मेरे मद्देनजर अपनी बेटी की भलाई है। ऐसा अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए माजरत खा हूं। सेठ मोहम्मद अली लजाजत से बोला, आपसे सेठ नहीं, एक मजबूर बाप मुखातिब है। यूसुफ ने हैरानी जाहिर की। शमामा और मुआविया की शादी के हक में आप हैं, ना मैं। फिर ऐसा मुतालबा करना मेरी समझ से बाहर है। वो शमामा के निकाह का सुनकर बड़ा फरोख्ता हुआ है। अगर उसे मालूम हो गया कि शमामा का निकाह फिलहाल नहीं हो रहा, तो यकीनन लौट आएगा। यूसुफ ने नुक्ता उठाया, और जब दोबारा शमामा का निकाह होगा तब क्या? किसी भी कीमत, किसी भी हालत में आप कम से कम मुझे 2 साल की मोहलत दें। खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं कि इस दौरान खुदा न खास्ता आपको कुछ भी हो गया, शमामा बेटी मेरी जिम्मेदारी होगी। कोई कमी नहीं आने दूंगा। सगी बेटी समझकर रुखसती करवाऊंगा, चाहें तो पक्की तहरीर ले लें। यूसुफ तंजिया लहजे में बोला, गोया आप मेरे जज्बात को खरीद रहे हैं। बाखुदा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने की फिक्र में हूं। उसने शमामा के साथ ज्यादती की है, आपकी शान में गुस्ताखी की है, सब तस्लीम करने के बावजूद मैं उसे नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। ये भी जानता हूं कि अब शमामा कभी भी इस शादी पर तैयार नहीं होगी, ना आप ये गवारा करेंगे। अलबत्ता शमामा की मंगनी मौखिर करके आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं। आप नाजायज मुतालबा कर रहे हैं। मैं बेटी की जिंदगी के फायदा नुकसान को किसी दूसरे पर कुर्बान नहीं कर सकता। मैं कसम खाकर कहता हूं, आप या शमामा बेटी नुकसान में नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत व ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। 2 साल का अरसा इतना तवील नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, तो शमामा की शादी उसकी मर्जी से और अच्छे खानदान में होगी। इंशाअल्लाह आपकी कमी उसे महसूस नहीं होने दूंगा, और ये भी वादा करता हूं कि शादी के बाद भी उससे गाफिल नहीं रहूंगा। बिलफर्ज मैं ना भी रहा, तो ये जिम्मेदारी मेरी बेटी सालसा निभाएगी। वो वादे की पक्की और जबान की खरी है। बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त को ना ठुकराएं। जवान खून इतनी जल्दी नहीं मानता, लेकिन उम्मीद है 2-2.5 साल में संभल जाएगा। यूसुफ ने गहरा सांस लेते हुए हथेलियों पर माथा टेका। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो बोला, बेटी से मशवरा किए बगैर जवाब नहीं दे सकता। सेठ मोहम्मद अली वसूख से बोला, उसकी तरबियत जिस नहज पर हुई है, यकीनन एक बूढ़े बाप की इल्तजा को नहीं ठुकराएगी। हमें सोचने को चंद दिन की मोहलत दें।
جواب کا منتظر رہوں گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ عالیہ نے بھی نشست چھوڑ دی تھی۔ باتوں کے شغل میں مہمان نوازی کے تقاضے نہیں نبھا سکا۔ یوسف کے لہجے میں ندامت تھی۔ مجھے یاد تھا بابا جان۔ شمامہ چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ محمد یوسف نے یاد دلایا، کھانے کا وقت تھا بیٹی، چائے بہتر ہے، خوش دلی سے کہتے ہوئے محمد علی نے دوبارہ نشست سنبھال لی۔ شمامہ نے چینی پوچھ کر میاں بیوی کو چائے بنا کر دی۔ باپ کے حوالے تیسری پیالی کر کے وہ باہر نکل گئی۔ یوسف کو بیٹی کے چہرے پر خوشی کی واضح چمک نظر آ رہی تھی۔ شمو رانی کو خوش دیکھ کر جو سکون مجھے ملتا ہے اس کا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کر سکتی۔ کھانا کھاتے ہوئے یوسف اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ آپ کو خوش لگ رہی ہوں؟ شمامہ نے حیرانی ظاہر کی۔ بہت زیادہ، البتہ وجہ معلوم نہیں۔ شمامہ نے موضوع تبدیل کیا۔ سیٹھ صاحب کو کیا جواب دینے کا ارادہ ہے؟ یوسف ہنسا۔ پکی سکو ہو، یعنی وہ عورت جو چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنے۔ شمامہ نے منہ بنایا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا جو حیران ہو رہے ہیں۔ یوسف نے چھیڑنا جاری رکھا۔ پھر بھی معیوب تو ہے نا؟ شمامہ روحاسی ہوئی۔ چائے بنا رہی تھی بابا جانی، اور باورچی خانہ ڈرائنگ روم سے کتنا کچھ دور ہے۔ یوسف اس کی جان بخشی کرتا ہوا بولا، تم سے مشورہ کر کے ہی سیٹھ صاحب کو جواب دے سکوں گا۔ وہ فوراً بولی، مجھے تو معاف رکھیں۔ یوسف مصر ہوا، بتانا تو پڑے گا۔ شمامہ ہنسی، مجھے لگتا ہے سیٹھ صاحب آپ کو قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چلو ایسا ہی ہے، اب سچ بتاؤ کیوں خوش ہو؟ وہ عقیدت بھری نظروں سے باپ کے مشفق چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جس لڑکی کو 2 سال باپ کے سائے میں رہنے کی خوشخبری مل جائے، اس سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ یوسف نے منہ بنایا، پہلے بھی تو تمہاری شادی تو نہیں کر رہا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، کسی کی منکوہا بننے کے بعد احساس آزادی چھن جاتا ہے۔ یوسف شاکی ہوا، تم انکار کا حق رکھتی تھی؟ شمامہ وارفتگی سے بولی، کیا لگتا ہے آپ کی تمنا پر سر جھکانے کے علاوہ بھی کوئی رد عمل ظاہر کر سکتی ہوں؟ باخدا ابھی کسی خانہ بدوش کو میرا ہاتھ پکڑا دیں تو چوں بھی نہیں سنیں گے۔ یوسف تفاخر سے بولا، مجھے شمو رانی پر فخر ہے۔ شمامہ نے اشتیاق ظاہر کیا، اچھا بتائیں نا سیٹھ صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ تمہاری خوشی دیکھنے کے بعد بھلا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ شمامہ وسیع قلبی سے بولی، اگر آپ کو کوئی قباحت نظر آ رہی ہے تو میری خوشی سے زیادہ اہمیت میرے فائدے کی ہے۔ خوب دیکھ بھال کر فیصلہ کریں۔ اگر سیٹھ صاحب زبان کا پکا ہے تو میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے کبھی پچھتاوا محسوس نہیں کروں گا۔ ایک باپ سے اس کے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اپنی موت کے بعد بیٹی کے لیے ایسا سہارا چھوڑ جائے جو اس کے اچھے مستقبل کا ضامن ہو۔ مرنے کی بات کر کے مجھے پریشان تو نہ کیا کرے۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے رونقی لہجے میں بولی، مرنا تو ہر زی روح نے ہے۔ وہ اس کے سر پر دست شفقت پھیرنے لگا۔ سیٹھ عبد الکریم صالح کی کوٹھی سے نکلتے ہی عالیہ بیگم پھٹ پڑی۔ پہلے اس کلموہی کے نکاح پر خوش ہو رہے تھے اور اب مہلت مانگ کر ننگی تلوار کو سر پر لٹکا رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے اسے جھڑکا، احمق نہ بنو عالیہ بیگم، کیا خیال ہے معاویہ کیوں غائب ہوا؟ کچھ بھی ہے، میں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ ڈرائیور کی بیٹی کو بھی تمہاری بہو بننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ تمہارا بیٹا اس کے پیچھے پاگل ہوا ہے۔ اس کے علاج کا کچھ سوچوں یا اکلوتے بیٹے کو ضائع کر دوں؟ سیٹھ محمد علی طیش میں آ گیا تھا۔ عالیہ تیقن سے بولی، جب تک اس ڈائن کی شادی نہیں ہوگی معاویہ نہیں سنبھلے گا۔ پہلا مرحلہ معاویہ کی واپسی کا ہے۔ یقین مانو جوں ہی اسے شمامہ کے نکاح نہ ہونے کی بابت معلوم ہوگا وہ کسی خوش فہمی کے سہارے ضرور واپس لوٹے گا۔ عالیہ نے مایوسی ظاہر کی، اور واپسی کے ساتھ وہ پھر غلط امیدیں باندھ لے گا۔ پہلے ہم نے اسے موقع نہیں دیا اور سمجھا کہ لڑکی کا نکاح ہونے پر وہ اس کا خیال چھوڑ دے گا، مگر ہمارا گمان ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یوسف بیٹی کے نکاح میں جلد بازی سے کام نہ لیتا تو معاویہ کو پاگل پن کا دورہ نہ پڑتا، اور سال دو کا طویل عرصہ اسے سنبھلنے میں مدد دے سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ اس دوران اسے کوئی دوسری لڑکی پسند آ جاتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شمامہ کی مسلسل بے اعتنائی اس کا جی کھٹا کر دیتی۔ عالیہ رونقی ہوئی، نہ جانے میرا شہزادہ کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہوگا۔ صبر کرو بیگم، امید ہے جلد لوٹ آئے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اس تک شمامہ کے نکاح نہ ہونے کی خبر جلدی سے جلدی پہنچ جائے، پھر بھاگ کر واپس آئے گا۔ پتہ نہیں ڈائن نے کیسا جادو کیا ہے میرے بچے پر۔ وہ شمامہ کو کوسنے لگی۔ سیٹھ محمد علی نے ناراضی ظاہر کی، شمامہ بہت سلجھی ہوئی، تمیزدار اور اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے۔ بھاڑ میں جائے چمامہ، یعنی جوتا۔
عالیہ اس کا نام بگاڑتے ہوئے برہم ہوئی۔ سیٹھ محمد علی مایوسی سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ ثالثہ بے صبری سے ان کی منتظر تھی۔ کھانے کی میز پر سیٹھ محمد علی نے اسے یوسف سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور چند نوالے زہر مار کر کے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ بیگم نے ایک نوالہ لینے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اور خوابگاہ میں جا کر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی سیٹھ محمد علی کو یوسف کی کال موصول ہوئی۔ رسمی کلمات دہرا کر وہ بولا، سیٹھ صاحب، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ شکریہ یوسف بھائی، مجھے آپ سے یہی امید تھی، اور بے فکر رہو، سیٹھ محمد علی صدیقی میں ہزاروں خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن زبان کا کھرا اور وعدے کا پکا ہے۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ بھی ہوا، میں یہی سمجھوں گا کہ ثالثہ میری اکلوتی بیٹی نہیں ہے، اور میری عمر نے بھی وفا نہ کی تو ثالثہ اس کا چھوٹی بہن کی طرح خیال رکھے گی۔ اگر چاہتے ہو تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ یوسف اداسی سے بولا، وعدہ خلافی کرنے والے کو ایک کاغذ پر درج چند الفاظ روک نہیں سکتے۔ مطمئن رہو، وقت آنے پر سیٹھ محمد علی صدیقی کو یاد دہانی نہیں کروانا پڑے گی۔ اجازت چاہوں گا سیٹھ صاحب، بس یہی اطلاع دینے کو کال کی تھی۔ یوسف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ بیگم نے مغرورانہ لہجے میں پوچھا، مان گیا ہے؟ ہاں، سیٹھ محمد علی عجیب سے لہجے میں بولا، نیک بخت ایک بار پھر احسان من کر گیا ہے۔ کہیں تم اس ڈائن کو بہو بنانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ عالیہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر تمہارے بیٹے کی طرح وہ بھی اسی شدت سے رشتہ جوڑنا چاہتی تو شاید میرا جواب ہاں میں ہوتا، مگر وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ عالیہ مغرورانہ لہجے میں بولی، وہ معاویہ کو ٹھکرائے گی، اسے اپنے بیٹے کے جوتوں کی صفائی بھی نہ کرنے دوں۔ محمد علی صاف گوئی سے بولا، وہ ٹھکرا چکی ہے عالیہ بیگم۔ ہر غریب کو لالچی یا روپے پیسے کا بھوکا سمجھنا تمہاری حماقت ہے۔ 2 بار تم باپ بیٹی سے مل چکی ہو، کبھی لگا کہ انہیں تمہاری دولت سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے؟ عالیہ تلخ ہوئی، اور آپ اپنے بیٹے کو دھتکارنے والی کے گن گا رہے ہیں؟ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر استہزائی تبسم ابھرا۔ تمہارا خیال ہے اسے معاویہ کو اپنا لینا چاہیے تھا؟ وہ گڑبڑائی، نہیں، میرا مطلب ہے اسے شادی کو ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہمارے کہنے پر کرتی۔ اگر وہ معاویہ سے محبت کرتی تو تمہارا کہنا کس خوشی میں مانتی؟ آسان حل تھا، معاویہ سے عدالتی شادی یعنی کورٹ میرج کر لیتی۔ ہم کب تک اکلوتے بیٹے سے خفا رہتے، جلد یا بدیر اسے چھاتی سے لگا لیتے۔ عالیہ طیش میں آئی، خون نہ پی جاتی ڈائن کا؟ ڈائن تو خیر وہ نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے دیکھنے سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ میری بیگم کی طرح خوبصورت شاید اللہ پاک نے بنائی ہی نہیں۔ عالیہ کے چہرے پر حیا آلود تبسم نمودار ہوا۔ بوڑھے ہو کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ محمد علی رومانوی لہجے میں بولا، سچ کہو، کیا شمامہ بیٹی تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے؟ عالیہ نے منہ بنایا، صرف خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ محمد علی نے ٹھنڈا سانس بھرا، ہاں، یہی مار کھا گئی ہے بیچاری۔ چھوڑیں فضول باتوں کو اور ایس پی صاحب سے بات کریں، شاید انہیں کوئی سراغ مل گیا ہو۔ محمد علی اس بات میں سر ہلا کر ایس پی صاحب کو کال کرنے لگا۔ بسمہ چہکی، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ شمامہ برہم ہوئی۔ یہی کہ تمہاری دلی مراد بھی پوری ہوئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ اس بکواس کا مطلب؟ شمامہ سچ میں تپ گئی تھی۔ بسمہ معنی خیز لہجے میں بولی، مطلب بھی مجھے بتانا پڑے گا۔ شمامہ نے منہ بنایا، واہ حیات، گفتگو چھوڑو اور چائے لے آؤ۔ کب تک غلط فہمی میں رہو گی؟ یقیناً تم اس قابل نہیں رہی کہ کوئی بات بانٹی جائے۔ شمامہ نے پہلی ہی فرصت میں اسے معاویہ کے والدین سے ہونے والی گفتگو بیان کی تھی، اور جو نتیجہ بسمہ نے اخذ کیا تھا اس سے شمامہ جھلا گئی تھی۔ بسمہ ہنسی، یہ الزام تراشی کیوں؟ شمامہ بگڑ کر بولی، تمہاری بیہودہ گفتگو سن کر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بسمہ نے عقیل کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ اپنی بشی کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ کال وصول کرتے ہی وہ وارفتگی سے بولا، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، اور آپ کی بشی چائے کو ترس رہی ہے؟ ابھی لایا۔ اس بہانے دیدار بھی کر لوں گا کہ سماعتوں کے ساتھ بصارتوں کا واویلا بھی جاری ہے۔ مسخریاں چھوڑو، شمامہ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ دبے لہجے میں اسے ڈانٹ کر بسمہ نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شمامہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بسمہ اطمینان سے بولی، فضول میں ناراض ہو رہی ہو، میں نے اپنے محسوسات بیان کیے تھے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تمہارا انکار میں سر ہلا دینا کافی رہتا، بوتھا سجانے سے کیا ہوگا؟ شمامہ چڑ کر بولی، کیا میری شکل نظر آ رہی ہے؟ بسمہ ہنسی، انداز تو دکھ رہا ہے نا؟
شمامہ تلخ ہوئی۔ ویسے تمہیں بےہودگی کے علاوہ بھی کچھ سوجتا ہے یا نہیں؟ فی الحال اپنی چونچ بند رکھو۔ عقیل کو قریب آتا دیکھ کر اس نے شمامہ کو جھڑکا۔ عقیل نے پاس آ کر چائے کی پیالیاں ان کے سامنے رکھنی تھی۔ پراٹھا کھاؤ گے؟ بسما نے خوش دلی سے پوچھا۔ رہنے دو، بہن کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر ہی گھر سے نکلتا ہوں۔ نفی میں سر ہلا کر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں؟ لنچ باکس درمیان میں رکھتے ہوئے شمامہ نے چائے کی پیالی اٹھائی۔ مجھے کوس رہی ہو یا عقیل بھائی پر غصہ ہو؟ بسما نے دانت پیسے۔ سنا نہیں کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا؟ شمامہ نے حیرانی ظاہر کی۔ میرا نہیں خیال اس نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ بسمیا طنزیہ لہجے میں بولی، صدقے جاؤں، وہ میرے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھانے کی خواہش ظاہر کر کے گیا ہے۔ بے شرم، جانتا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے لیے بھی پیڑا نہیں بنایا؟ ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ شمامہ کی حیرانی رفع نہیں ہوئی تھی۔ بدھو، بہن کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کو ٹھکرانا اور جتلانا کہ وہ گھر سے بہن کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر ہی نکلتا ہے، کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے؟ میرے سر پر لٹ مارنے سے تو رہا۔ تو غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب تمہیں چولہے کے قریب ہی نہیں جانا تو موڈ بگاڑنے کا مطلب؟ الجھن آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ چشمہ اتار کر شیشے صاف کرنے لگی۔ بسما تلخ ہوئی۔ اسی لیے تو غصہ ہوں کہ بنانا پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ شمامہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ بسما نے بے بسی کا اظہار کیا۔ اس کی خواہش ٹھکرا کیسے سکتی ہوں؟ کیا کیا کیا؟ شمامہ چیخ پڑی۔ کمینی، اتنے نخرے دکھانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے اصول توڑ دو گی؟ بسما نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ اصولوں پر ڈٹی رہی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ویسے بھی اس کی کوئی خواہش ٹھکرا نہیں سکتی۔ پھر بک بک کا مقصد؟ شمامہ نے آنکھیں نکالی۔ اس کی وجہ سے صبح صبح چولہے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور غصہ بھی نہ کروں؟ شمامہ اکتاتے ہوئے بولی، نرالی منطق ہے۔ بسما چھیڑنے لگی، تمہیں کیا معلوم؟ پریم پنچھیوں کے طریقے جدا، انداز الگ، اور مزاج عام لوگوں سے کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ شمامہ سرد مہری سے بولی، مہربانی، مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں۔ بسما نے زوردار کہہ کہا بلند کیا، مذاق کر رہی تھی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اس میدان میں تمہارے سامنے بچی ہی ہوں۔ شمامہ ملامتی انداز میں بولی، بکواس بند کرو۔ یاد ہے دوسرے ہی دن پراٹھا بنا کر لے آئی تھی، اور کیا کہا تھا کہ وہ پراٹھا بنانے والی کے جسم و جان کا مالک ہے؟ بسما چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ اس نے چائے کی خالی پیالی نیچے رکھی اور آنکھوں پر چشمہ لگا کر شولڈر بیگ کندھے پر لٹکا لیا۔ بسما کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مگر کچھ کہے بغیر تقلید میں اٹھ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ شروع میں مختلف پروفیسروں نے معاویہ کی مسلسل غیر حاضری پر حیرانی کا اظہار کیا، وجہ دریافت کی۔ ساتھی طلباء کی گفتگو میں اس کے بارے میں استفسار ہوئے، حیرانی ظاہر کی گئی، معنی خیز گفتگو ہوئی۔ شمامہ کے ساتھ اس کی زیادتی اور پریم کہانی موضوع سخن بنی رہی، لیکن رفتہ رفتہ وہ قصہ پارینہ بنتا گیا۔ کئی بار کے جھگڑوں کے بعد بسما نے بھی معاویہ کی طرفداری بلکہ ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ عقیل اور بسما ایک دن اس کی ماں اور باپ سے افسوس کر آئے تھے۔ انہوں نے شمامہ کو بھی دعوت دی تھی، مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ شمامہ شروع دن سے خاموش طبع اور کم گو تھی، لیکن بسما کی صحبت میں رہ کر اس کی زبان کی گرا اچھی خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور مختلف موضوعات پر بسما کے ساتھ لمبی بحث و تکرار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اب چند دنوں سے بسما محسوس کر رہی تھی کہ وہ پھر اپنے خول میں سمٹنے لگی تھی، باتیں کرتے کرتے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی، یا بسما کی گفتگو پر غائب دماغی کا عمدہ مظاہرہ کر کے اس کے کوسنے سنتی۔ ایک دن اچانک ہی بسما نے پوچھا، پچھتا رہی ہو؟ ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے بسما کو دیکھنے لگی۔ بسما سنجیدگی سے بولی، یاد آتا ہے یا بھول چکی ہو؟ کبھی سوچا نہیں۔ خلاف توقع وہ بھڑکی نہیں تھی۔ بسما نے افسوس کا اظہار کیا، جانے زندہ ہوگا یا مر گیا ہے۔ شمامہ خاموش رہی۔ بیچارے کو معاف ہی کر دیتی۔ شمامہ دکھی دل سے بولی، میں کیا اور میری معافی کیا؟ معاف کرنے والی ذات تو وہ پاک ذات ہے۔ زبان سے کہہ تو سکتی ہوں نا کہ اسے معاف کیا۔ شمامہ نے انکشاف کیا، تبھی کر دیا تھا جب اس نے پہلے دن معافی مانگی تھی۔ بسما شاکی ہوئی، کبھی اظہار تو نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غلط فہمی پالے، اور کسی کو معاف کر دینے کا مطلب اس سے تعلقات بڑھانا نہیں ہوتا۔ بسما نے افسوس ظاہر کیا، سنا ہے کہ اس کی ماں کی حالت کافی خراب ہے۔ شمامہ کے دل سے دعا نکلی، اللہ پاک صبر دے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ بسما نے ترغیب دی،
افسوس کرنے ہی چلی جاتی۔ شمامہ آزردگی سے بولی، مجھے قصوروار سمجھ رہی ہیں، یقیناً اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ بسمہ متعجب ہوئی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ شمامہ صاف گوئی سے بولی، قصور کا تو معلوم نہیں، البتہ اس کی گمشدگی کی وجہ تو میں ہی بنی ہوں۔ بسما نے نفی میں سر ہلایا، وجہ تو اس کے اپنے والدین ہیں، کیونکہ رشتے سے انکار صرف تمہاری طرف سے نہیں ہوا تھا، اس کے والدین بھی رشتہ مانگنے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ اس کی آخری امید ثالثہ باجی تھی، مگر وہ بھی ناکام رہی۔ تم سے ملنے کے بعد اس نے گھر جاتے ہی تھپڑوں سے معاویہ کی خبر لی تھی۔ اگلے دن تمہارے نکاح کا سن کر وہ دوبارہ بہن کے گھر پہنچ گیا، مگر ثالثہ نے خوابگاہ میں گھس کر اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ شمامہ چپ بیٹھی پاؤں کے انگوٹھے سے گھاس کریدتی رہی۔ لمحہ بھر توقف کر کے بسما نے پوچھا، اب لوٹ آیا تو ہاں کر دو گی؟ میں اس کے والدین کے دکھ پر افسردہ ہوں، اور بدقسمتی سے اس کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طرح میری ذات بھی ملوث ہو رہی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تم اسے کوئی اور نام نہ دو تو بہتر ہوگا۔ بسما ہنسی، تو پھر کب منگنی بلکہ نکاح کر رہی ہو؟ شمامہ خفگی سے بولی، بتایا تو تھا، صدیقی چچا نے 2 سال کی مہلت مانگی ہے۔ 2 سال کی مہلت تو اس صورت میں مانگی تھی کہ معاویہ لوٹ آئے گا، اب تو وہ لاپتہ ہے، شاید زندہ ہی نہ بچا ہو۔ شمامہ تمانیت سے بولی، اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو 2 سال سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ یقین کرو، شادی کے نام سے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ لازماً محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ شمامہ اکتائے ہوئے بولی، حیران تھی کہ کافی دنوں سے تمہاری بیہودہ گفتگو سنائی نہیں دے رہی۔ بسما بلندو بانگ کہہ کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں بھولنے کا مادہ وافر میں رکھا ہے، مگر ماں ایسا رشتہ ہے جو اولاد کو بھول نہیں پاتی۔ اس معاملے میں ماں کی ہستی میں مخلوق ہو کر بھی خالق کی خصوصیت در آئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ رب کائنات اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تو مجھے بھول جاتا ہے، مگر میں تجھے نہیں بھولتا۔ ماں بھی نہیں بھولتی، فوت شدہ اولاد کو یاد رکھتی ہے، تو بچھڑی ہوئی اولاد کا تو معاملہ ہی جدا ہے۔ سیٹھ محمد علی صدیقی مرد تھا، اکلوتے بیٹے کا غم اس کے لیے بھی سہانے روح تھا۔ دکھ نے اس کی کمر بھی توڑ دی تھی، اذیت اسے بھی چین لینے نہیں دے رہی تھی، لیکن اسے برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو عالیہ اور ثالثہ کو کون سنبھالتا؟ ثالثہ بہن تھی، لیکن اس کا حال بھی ماں سے جدا نہیں تھا۔ پچھتاوے اور پشیمانی نے غم کے ساتھ احساس گناہ میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ اسے ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ معاویہ یوں غائب ہو جائے گا تو وہ کبھی ملنے سے انکار نہ کرتی۔ بہنوں کو بھائی پیارے ہوتے ہیں، مگر اس کی معاویہ سے محبت ایک بہن سے بڑھ کر تھی۔ سب سے برا حال عالیہ کا تھا۔ اس کا معاشرتی زندگی بھی اس غم سے متاثر ہوئی تھی۔ دوست احباب سے میل ملاقات، تقریبات میں شرکت اور روزمرہ کے کام میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ دن میں درجنوں مرتبہ وہ ایس پی صاحب کو کال کر کے معاویہ کا پوچھتی، متعلقہ تھانے داروں کو بھی کال کر کے کبھی منت اور کبھی غصے کا اظہار کرتی رہتی۔ پولیس اتنی فارغ نہیں تھی کہ صرف معاویہ کی تلاش ہی کو مطمع نظر بنائے رکھتی۔ ہر تھانے میں روزانہ قتل، ڈکیتی، چوری، جھگڑا، اغوا برائے تاوان، خواتین کے ساتھ زیادتی اور گھریلو مسائل کے درجنوں کیس درج ہوتے ہیں۔ ہر کیس کو حل کرنے کو پولیس شروع میں تندہی اور دلچسپی سے کام کرتی ہے۔ کیس حل ہو جائے تو بہتر، ورنہ جوں جوں کیس پرانا ہوتا جاتا ہے، پولیس توجہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایس پی اور تھانے دار بھی عالیہ کے ہر وقت کے واویلے سے تنگ آ گئے تھے۔ 10 کالوں کے بعد ایک کال وصول کرتے اور رسمی تسلی دے کر رابطہ منقطع کر دیتے۔ یہاں تک کہ عالیہ کا صبر جواب دے گیا اور بد تہذیبی اور گالی گلوچ پر اتر آئی۔ پولیس آفیسرز نے سیٹھ محمد علی صدیقی سے شکایت کر کے عالیہ کی کال سننے سے معذرت کر لی۔ اس بارے میں پولیس کا موقف برحق تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی بیوی کو پہلے بھی سمجھاتا رہتا تھا اور صبر کی تلقین کرتا، مگر وہ ماں ہی کیا جسے اولاد کی جدائی پر صبر آ جائے۔ پہلے تو وہ ثالثہ کو متون کرتی اور معاویہ کی گمشدگی کا سارا ملبہ اس غریب کے سر ڈالتی رہی، مگر رفتہ رفتہ اس کی ذہنی رو بہک گئی اور وہ خود کو اور شوہر کو مورود الزام ٹھہرانے لگی۔ ہمیں اکلوتے بیٹے کی ضد پوری کرنی چاہیے تھی۔ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا تو اتنی سنگ دلی دکھانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ اگر شادی کامیاب نہ ہوتی تو بعد میں طلاق بھی ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی نہیں تھا کہ اپنی مرضی مسلط کرتے۔
ایسے فکرے وہ دن میں کئی بار دہراتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پچھتاوے اور پشیمانیاں دکھ بڑھانے اور آنسو بہانے کا موقع دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چوتھے دورانیے یعنی فورتھ سمیسٹر کے امتحان کے بعد وہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد سارا دن کمرے میں گھسی مطالعہ کرتی رہتی اور محمد یوسف کے واپس آنے پر خاموشی کا روزہ افطار کرتی۔ اس کی زبان بغیر رکے شروع ہو جاتی اور محمد یوسف متبسم ہو کر جان سے پیاری بیٹی کی باتیں سنتے رہتے۔ اس دن سالسا کی کال آ گئی تھی۔ عالیہ بیگم کی صحت کا جان کر اسے افسوس ہوا تھا۔ یوسف کو واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ اس کے تازہ دم ہوتے ہی شمامہ نے دسترخوان لگا دیا تھا۔ شمو رانی پریشان نظر آ رہی ہے۔ شمامہ کا بے دلی سے کھانا کھانا یوسف کے مشاہدے میں آ گیا تھا۔ وہ مغموم لہجے میں بولی، سالسا صدیقی سے بات ہوئی تھی بابا جان، بیٹے کی جدائی میں ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے جلد ہی ذہنی توازن کھو دے گی۔ یوسف دعائیہ لہجے میں بولا، 6 ماہ بہت بڑا عرصہ ہے، اللہ پاک اسے صبر دے اور بیٹے سے ملا دے۔ شمامہ نے خلوص دل سے آمین کہا۔ یوسف نے نپے تلے انداز میں تبصرہ کیا، تم شاید خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ شمامہ نے نفی میں سر ہلایا، فقط ایک ماں کے دکھ کا احساس ہے۔ اولاد کی خواہشات کو اپنی انا اور رتبے کی بھینٹ چڑھانے والے والدین کو عموماً ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاویہ کو ہمارے انکار سے زیادہ والدین کے گریز سے دکھ پہنچا اور تمہیں جی جلانے کی ضرورت نہیں۔ عالیہ بیگم پہلی ماں نہیں ہے جسے اولاد کی جدائی کا دکھ اٹھانا پڑا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا جانی۔ شمامہ نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ صدیقی صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ تمام مردہ خانے، ہسپتال اور پولیس حوالات کھنگال چکے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ وہ شہر سے باہر چلا گیا ہے۔ لمحہ بھر توقف کے بعد وہ بولا، ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے لیکن پاسپورٹ گھر میں چھوڑ گیا ہے تو اس کا احتمال کم ہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو اور کچھ لاوارث لاشیں بغیر مردہ خانوں تک پہنچائے زمین یا سمندر برد کر دی جاتی ہیں۔ شمامہ نے ناک بھوں چڑھائی، مجھے اس کے متعلق جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ یوسف نے اسے چھیڑا، ایک طرف اس کے ملنے کی دعائیں مانگ رہی ہو اور دوسری جانب بے نیازی کا ڈرامہ۔ شمامہ برہم ہوئی، یقیناً کافی دنوں سے لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک تو شمو رانی خفا بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس نے منہ بنایا، آپ ہی کو اکلوتی بیٹی کو خفا کرنے کا شوق کچھ زیادہ ہی ہے۔ یوسف مزاحیہ انداز میں بولا، جس دن میں خفا ہوا نا، لگ پتا جائے گا۔ آپ کو تو طریقہ ہی نہیں آتا۔ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ برتن سمیٹنے لگی، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ یوسف کو خفا ہونا نہیں آتا تھا۔ اگلے دن وہ عام روزمرہ کے مطابق رخصت ہوا اور آدھے گھنٹے بعد خبر آئی کہ کار حادثے میں سیٹھ عبد الکریم صالح اور ڈرائیور محمد یوسف کام آ گئے ہیں۔ یہ خبر ماسی خیرہ نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس تک پہنچائی تھی۔ ایک لمحے کو اسے سماعتوں پر دھوکے کا گمان ہوا، پھر لگا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھورتا پا کر ماسی خیرہ نے دوبارہ اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا اور وہ لہراتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ ماسی خیرہ گھبرا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، ناکام ہو کر وہ دوسری ملازمہ کو بلا لائی۔ دونوں نے اسے چارپائی پر منتقل کیا، ہاتھ پاؤں کی مالش کی، چہرے پر پانی چھڑکا اور شمامہ نے کس مساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے انہیں خالی خالی نظروں سے گھورنے کے بعد اس کے چہرے پر اذیت ابھری۔ خالہ، کیا ہوا ہے مجھے؟ دل میں خوش فہمی کو جگہ دیتے ہوئے اس نے باپ کے متعلق پوچھنے سے گریز کیا۔ ماسی خیرہ آہ بھرتے ہوئے بولی، صبر کرو میری بچی، ہر زی روح نے سوہنے اللہ کو جان دینی ہے۔ آج سیٹھ صاحب اور یوسف بھائی چلے گئے تو کل ہماری باری ہے۔ نہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا خالہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بابا جانی نہیں جا سکتے۔ وہ وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اپنی شمو رانی کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ دوبارہ گھنٹی کر کے پوچھیں۔ وہ یوں گڑ گڑائی جیسے یوسف کی زندگی ماسی خیرہ کے بس ہی میں تو ہو۔ صبر کرو بیٹی، دوسری ملازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی۔ سکینہ خالہ، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے صبر کی تلقین کر رہی ہیں؟ اور جائیں، مجھے کھانا تیار کرنا ہے۔ بابا جانی دن کو بھی نہیں کھانا کھاتے، بھوک لگی ہوتی ہے انہیں، شاید آپ چاہتی ہیں کہ بابا جانی مجھ سے خفا ہو جائیں۔ حالانکہ صبح کا وقت تھا اور یوسف تھوڑی دیر پہلے ہی ناشتہ کر کے نکلے تھے، لیکن وقت کا تعین شمامہ کے دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ کاش ایسا ہی ہوتا، سکینہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ہے خالہ، شمامہ کہا لگا کر ہنسی،
رات بابا جانی دھمکی دے رہے تھے کہ جس دن وہ خفا ہوئے تب مجھے پتا چلے گا۔ جانتی ہوں ڈرامہ کر رہے ہیں، آنے دیں انہیں۔ ایسا موڈ بناؤں گی کہ کھانا پینا بھول جائیں گے۔ اپنی شمو رانی کو بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھنا خالہ کیسے منتیں کرتے ہیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ جانتے نہیں جب شمو رانی کو غصہ آ جائے تو کیا کر سکتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی۔ خیرہ ماسی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگی۔ خالہ آپ جائیں، مجھے کافی کام کرنے ہیں۔ وہ ذہنی طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے بابا جانی مر بھی سکتے تھے۔ سکینہ سسکی، تمہارے بابا جان نہیں رہے بیٹی، کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ خالہ شرم نہیں آتی مذاق کرتے؟ کہہ رہی ہوں نا انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ مجھے دیکھنے دیں، شاید آ بھی چکے ہوں۔ وہ غصے سے چلائے ہوئے اٹھی۔ ماسی خیرہ اور سکینہ نے اسے جلدی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ حلق کے بل دھاڑی، چھوڑیں مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو مجھے۔ وہ مچلتے ہوئے چلائی، آپ میرے بابا جانی کی دشمن ہیں، آپ انہیں مارنا چاہتی ہیں مگر میری موجودگی میں کوئی ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ ماسی خیرہ گلوگیر لہجے میں بولی، اگر تم یوں چیخو گی تو کتنی تکلیف ہوگی تمہارے بابا جانی کی روح کو۔ صبر کرو بیٹی، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چیخوں گی، چلاؤں گی، غصہ بھی کروں گی، مجھے نہیں پرواہ، انہیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں۔ کیوں چھوڑ کر گئے ہیں؟ بغیر اجازت کیسے جا سکتے ہیں؟ یوں ہی بغیر کسی وجہ، بغیر جھگڑے، بغیر کسی تکرار کے وہ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو کوئی ناجائز مطالبہ ہی نہیں کیا، پھر کیسے خفا ہو سکتے ہیں؟ شمامہ کے ہونٹوں سے تیز سسکی نکلی اور ماسی خیرہ سے لپٹ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ انہیں معاف تو نہیں کروں گی، کبھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ شمامہ کی چیخوں سے کوارٹر گونج اٹھا تھا۔ سکینہ اور خیرہ نم آنکھوں سے دلاسا دیتی رہیں، مگر تسلی و دلاسوں سے تو پہاڑ جیسے غم کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ سیٹھ عبد الکریم صالح کی تعزیت کو رشتہ داروں، دوست احباب اور واقف کاروں سے کوٹھی بھر گئی تھی، لیکن ایک ڈرائیور بیچارے کو کون جانتا تھا؟ مالی کی بیوی ماسی خیرہ اور سکینہ ہی اس یتیم کے پاس رسم پوری کرنے کو بیٹھی رہیں۔ سیٹھ کے گھر سے کوئی نہ آیا کہ وہ خود سیٹھ صاحب کی آخری رسومات کی تیاری میں مصروف تھے۔ سیٹھ صاحب کے پسماندگان کافی تھے، بیٹے، بیٹی، بہویں، بیوی، پوتے پوتیاں وغیرہ۔ ان کے لیے سیٹھ صاحب کی موت کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ وہ رسمی سوگ منا رہے تھے، ورنہ انہیں سیٹھ صاحب کی زندگی سے زیادہ ان کی موت فائدہ مند لگتی تھی۔ جبکہ شمامہ کی تو زندگی ہی لٹ گئی تھی۔ اس کا پیارا دوست، مخلص سہیلی، ماں، باپ، رازدار، سچا خیر خواہ، سب کچھ یوسف ہی تو تھا۔ اس کے بعد ہر جانب اندھیرا اور تاریکی نظر آ رہی تھی۔ باپ کی لاش گھر میں آئی اور وہ اس سے لپٹ کر حواس کھو بیٹھی۔ نامعلوم کون کون سی الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکالتی رہی۔ دن کی ابتدا باپ کی صورت دیکھ کر ہوتی اور رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے آخری نظارہ بھی والد کی مقدس شکل ہی ہوتی تھی۔ اب یہ سعادت بھی چھن گئی تھی۔ جنازہ اٹھایا گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑی، مگر کسی کے غم اور دکھ سے جانے والے نہیں رکا کرتے، اور یوسف تو جس سفر پر روانہ تھا اس میں مسافر کی مرضی کا ذرا بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ماسی خیرہ اور سکینہ نے اسے چار پائی پر لٹایا اور ساتھ بیٹھ گئیں۔ یتیم لڑکی کی حالت دیکھ کر دونوں کا دل رو رہا تھا۔ غریبوں کے پاس صرف خلوص اور ہمدردی ہی تو ہوتی ہے، اور وہی شمامہ پر نچھاور کر رہی تھیں۔ ہوش میں آ کر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ شام کو مالی چچا اپنے کوارٹر سے کھانا لے آیا تھا، مگر چکھنا تو درکنار اس نے کھانے کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ ماسی خیرہ اور سکینہ منتیں کرتی رہیں، مگر وہ گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھی رہی۔ یوں بیٹھے بیٹھے اونگ آئی۔ یوسف کا مہربان متبسم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا اور وہ بابا جانی کہتے چیخ اٹھی۔ آنکھیں کھلتے ہی ماسی خیرہ کی پریشان کن صورت پر نظر پڑی اور اس نے سسکتے ہوئے دوبارہ گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا۔ 2-3 دن بعد ہی اسے بسما کو اطلاع دینے کا خیال آیا تھا۔ کراچی جیسے شہر میں پڑوسی کی خیر خبر نہیں ہوتی، اس کا تو گھر ہی کافی دور تھا۔ شمامہ کا دکھڑا سنتے ہی وہ بھاگی چلی آئی اور مسلسل 2-3 دن تعزیت کو آتی رہی۔ خوشی کی طرح غم بھی دیر پا نہیں ہوتا، دکھ کا بوٹا بھی سدا ہرا بھرا نہیں رہتا۔ درد کا علاج نہ بھی ہو پائے تو روگی عادی ضرور ہو جاتا ہے۔ اذیت و تکلیف مستقل ساتھی نہیں، ان کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ سب سے بڑا مرہم وقت ہے۔
دبے پاؤں گزر جاتا ہے اور جانے والوں کی یادوں کو بھی دھندلا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسائل و ضروریات کا نمبر آتا ہے۔ کسی کے جانے سے پسماندگان کو صرف اس کی کمی سے واسطہ نہیں پڑتا، اس کے افعال و فوائد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ ہفتے بھر کے بعد خیرہ ماسی نے شمامہ کو سیٹھ صاحب کی بڑی بہو نوشین سرمد عبد الکریم کا حکم سنایا کہ اسے کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کا کام سنبھالنا پڑے گا۔ اس نے آہ بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ یونیورسٹی میں جانا تو اب ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ یونیورسٹی کی فیسیں اور آمد و رفت کا بندوبست کیسے کرتی۔ سیٹھ صاحب تو ابھی باقی نہیں رہے تھے، اس کے بیٹے کب کسی یتیم کی اعلیٰ تعلیم کے ضامن بن سکتے تھے۔ باپ نے جو تھوڑی بہت جمع پونجی چھوڑی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اپنے تمام خرچ خود اٹھا سکتی۔ خالہ، بیگم صاحبہ سے بات کروں تو کیا مجھے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دیں گی؟ اس نے ماسی خیرہ سے مشورہ مانگا۔ ماسی خیرہ دکھی دل سے بولی، وہ غریب تو کب کی چارپائی کے مستقل مہمان ہے۔ گھر کا سارا انتظام چھوٹی مالکن نوشین اور اس کی بہن افشاں کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں سگی بہنیں اور بیگم صاحبہ کی بھانجیاں تھیں۔ وہ مستفسر ہوئی، کیا نوشین باجی کو کہنا پڑے گا؟ ماسی خیرہ نے گلوگیر ہوتے ہوئے تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا۔ نوشین سے کہو یا افشاں سے، فائدہ نہیں ہوگا بیٹی۔ دونوں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے سسر کی رحم دلی پر تنقید کر چکی ہیں۔ ان کے خیال میں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دونوں بہنوں نے یوسف بھائی کا 40واں گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور تمہیں کام پر بلا بھیجا۔ یہ کوارٹر بھی وہ چوکیدار کے حوالے کرنے والی ہیں۔ شمامہ ہکلائی، مگر میں کہاں جاؤں گی خالہ؟ وہ آپ دیدہ ہوئی، یہ تمہارا مسئلہ ہے بیٹی، میں راہیلہ باجی سے بات کروں گی۔ اس نے امید ظاہر کرتے ہوئے سیٹھ کی بیٹی کا ذکر کیا۔ شادی شدہ لڑکی گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی بیٹے۔ چھوٹے صاحب بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ گھر کے معاملات کو عورتیں دیکھتی ہیں، اور پھر تمہاری صورت لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ سیٹھ زادوں کی ذرا سی اظہار ہمدردی پر بھی ان کی بیگمات نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تم ہی بدنام ہو جاؤ گی۔ خالہ، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ ساری زندگی کوٹھی کی جھاڑ پونچھ یا برتن مانجنے کا کام میری منزل نہیں۔ بیٹی، میرے چھوٹے سے گھر میں کافی افراد ہیں، لیکن وہاں تمہارے رہنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ البتہ تمہاری فیس ادا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، شکریہ خالہ، اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ خیراں کے سمجھانے کے باوجود اس نے اگلے دن نوشین سرمد کو اپنا مسئلہ بیان کر دیا تھا۔ بی بی، گھر کے کافی کام ہوتے ہیں، انہیں نبٹانے پر توجہ دو، پڑھائی وڑھائی کے چونچلے رہنے دو۔ سیٹھ صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار کے حالات وہ نہیں ہیں کہ ہم غریب غربا کے تعلیمی اخراجات کی مد میں اڑاتے رہیں۔ وہ ملتجی ہوئی، بیگم صاحبہ ادھار تو دے سکتی ہیں نا؟ 2 سیمسٹر رہتے ہیں، مکمل کرتے ہی میں ساری رقم واپس کر دوں گی۔ وہ نخوت سے بولی، ایک تو ٹی وی ڈراموں اور فلموں نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہر مفلس بڑی نوکری اور کار کوٹھی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بی بی، لنگوٹی میں پھاگ نہیں کھیلے جاتے، یعنی مفلسی میں شوق نہیں نبھائے جاتے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اب زیادہ سر نہ کھاؤ اور گھر کی صفائی پر دھیان دو۔ صاحب کے 2 3 لباس بھی میلے پڑے ہیں، انہیں بھی دھونا ہے۔ مگر بیگم صاحبہ، اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ خاموش، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے دھاڑی، تمہارے والد کی وجہ سے سیٹھ صاحب جان سے گئے ہیں۔ میری مہربانی سمجھو کہ تمہیں کام پر لگا رہی ہوں، اگر منظور نہیں ہے تو جہاں جانا چاہو آزاد ہو۔